जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गाना बदलिया गाना सुना आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख उमर राजा। आज 20 तारीख है 2024 9वां महीना। तो अभी मैं जुमा पढ़ने के लिए आया हूँ। अभी मौलवी साहब का आपको किताब भी सुनाऊँगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह जुमा पढ़ के फिर आपको लाहौर के कल 21 तारीख है यहाँ जलसे की कॉल है और लाहौर की सूरत हाल भी इंशाल्लाह जुमा पढ़ के मैं आपको वो भी दिखाऊँगा जहाँ जहाँ रुकावटें लाई हैं। तो ये अभी आप जुमा पढ़ते हैं और कारी साहब का किताब आपको सुनाते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह आपको पढ़ के जवाब भी इसका मिलेगा। चलते हैं कारी साहब को मस्जिद के अंदर। ये माशाल्लाह कारी साहब आप साहब अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मस्जिद की इंतज़ामी है और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ठीक है। तो भी आपको इरशाद फरमाया है। कितनी चीजों का? 9 चीजों का हुक्म इरशाद फरमाया। वो क्या? अल इखलास फी सिर्रि वल इलानियती। मैं इखलास रखूं चाहे मेरा जाहिर हो चाहे मेरा बातिन हो, यानी जाहिर और बातिन में अखलास को अपना शियार बनाऊं। और आगे इरशाद फरमाया वल अदलु फिर रदा वल गदब, और खुशनूदी और नाराजगी की दोनों हालतों में मैं अदल करूं। और आगे इरशाद फरमाया वल क़स्दु फिल ग़िना वल फ़क़्र, और खुशहाली और तंगदस्ती में मैं मियाना रवि इख्तियार करूं। देखे ना, बंदे के पास पैसा आता है और बंदा उसको उजाड़ने में लग जाता है, या अगर गुर्बत है और पैसा भी थोड़ा बहुत मौजूद है तो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास खुशहाली हो या तंगदस्ती हो, मियाना रवि से खर्च करो। क्या करो? अदल से काम लो, मियाना रवि से काम लो। और आगे इरशाद फरमाया व अन आफुआ अम्मन ज़लमनी, और जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसको मुआफ कर दूं। व असिला मन क़ताअनी व आतिया मन हरमनी व अन यकून नुत्क़ी ज़िक्रन व समती फ़िक्रन व नज़री इबरतन। इरशाद फरमाया जो मुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं उससे सिला रहमी करूं, और उसको दूं जो मुझे महरूम करे। मेरी ज़ुबान गोया ज़िक्र इलाही से तर रहे, खामोशी की हालत में मैं उसकी आयतों में गौर करूं और मेरे देखने में इबरत पजीरी हो। ये 9 चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे इन 9 चीज़ों का हुक्म दिया है कि मैं इनको अपनाऊं। तो ये जो आयत मुक़द्दसा खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व आरिज़ अनिल जाहिलीन मैंने आपके सामने तिलावत की है, इस हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको वाज़िया तौर पर इरशाद फरमाया है। अब ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें सिखलाने के लिए इरशाद फरमाया है। आगे मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से आपके सामने वो वाक़या पेश करना चाहता हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया था, हुजूर को सिखलाया था, हुजूर ने अमल करके भी दिखाया है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको सुनाऊँ, जरा मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, जंग अहद में हुजूर अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, चेहरा अनवर जख्मी हुआ। सहाबा किराम ने जब ये था देखा तो देखा नहीं गया, तकलीफ में आए और आकर कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बद्दुआ कीजिए, अल्लाह ने आपकी कौन सी मोड़ देनी है, आपने कह देना काम हो जाना है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं लानत भेजने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं बंदों का टूटा हुआ रिश्ता खालिक के साथ जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं लानत भेजने के लिए नहीं आया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ फैला दिए, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए, बजाय इसके कि हुजूर उन पर लानत भेजते, उनके लिए गजब की दुआ करते। हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं या बारी ताला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, या बारी ताला मेरी कौम को हिदायत अता फरमा। ये मुझे नहीं जानते, अगर मुझे जानते तो ऐसा ना करते, अगर मुझे जान लेते तो ऐसा ना करते। तो देखिए ना, जिसने जुल्म किया है हुजूर उसी को दुआएं दे रहे हैं।
جس نے تکلیف پہنچائی ہے اسی کو دعائیں دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کون سا اخلاق ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور عمدہ سیرت کیسی ہو سکتی ہے؟ بتائیں تو صحیح. دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے, چہرہ انور بھی زخمی ہو چکا ہے, تکلیف بھی ہے, اور صحابہ کرام کہہ بھی رہے ہیں حضور بد دعا کر دے, اس کے بعد وجود بھی بد دعا نہیں فرماتے. وہ تو آئے ہی رحم کرنے کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ تو پھر حضور کی امت ہے. امت کے لیے تو حضور اتنے شفیق ہیں, اتنے کریم ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم, کہ تحقیق تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے, تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بڑا گرا گزرتا ہے, اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تم مشقت میں پڑتے ہو. ارے وہ تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, وہ تم پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے, تم پر رحم فرمانے والا ہے. تو یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو سامعین کرام, امام بخاری اور مسلم نے ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا. جیرانہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت بلال ہے. ان کے پاس ایک چادر ہے اور چادر میں چاندی تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں اس چاندی کو تقسیم فرما رہے ہیں, چاندی کو تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا اے محمد عدل سے کام لیجئے, تقسیم کر رہے ہیں تو عدل سے کام لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کھانا خراب ہو, مجھ سے بڑھ کر کون عدل کرنے والا ہے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ تو مجھے عدل سکھلاتا ہے. سیدنا عمر فاروق آپ جانتے ہیں ذرا غصے کے تیز تھے. سیدنا عمر فاروق اٹھے اور کہا حضور اجازت تو مرحمت فرمائیے, اس منافق کا میں گلا نہ کاٹ دوں, اس منافق کا میں گلا کاٹ دیتا ہوں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ عدل سے کام لیجئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اس کو چھوڑ دو, یہ نہ ہو کہ ان یتحدث الناس اننی قاتل اصحابی, کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنے اصحاب کو قتل کر دیا, اس کو چھوڑ دو, اس کو میں کچھ نہیں کہتا. اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا, اور بڑے سننے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقہم او حناجزہم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی, غور سے سنیے گا, ان ھذا واصحابہ, یہ اور اس کے ساتھی, یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پر طعن کرتے ہیں, جو حضور کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. ان کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا, ان کے دل پر اثر نہیں کرے گا. ارے قرآن تمہیں تبھی فائدہ دے گا جب تمہارے دل میں محبت رسول ہوگی. اگر محبت رسول نہیں تو پھر جا کر مکے کے چکر لگاؤ, خانہ کعبہ کے جتنے مرضی چکر لگاؤ, صفا مروہ کرو اور جہاں مرضی جاتے پھرو, جتنی مرضی نوافل ادا کرو, بڑے بڑے لمبے سجدے ادا کرتے رہو, اگر دل میں محبت رسول نہیں تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی, یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گردنوں سے نیچے, ان کی حلقوں سے نیچے نہیں نکلے گا, اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح کے تیر کمان سے نکل جاتا ہے, انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تو سامعین کرام دیکھیے, جو حضور کی شان میں گستاخی کرے, جو حضور کو کہے کہ تقسیم عدل سے کریں, جو حضور کو سکھلائے, پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ارے وہ تو ہے ہی سراپا رحمت, وہ جو دے تو عدل, نہ دے تو بھی عدل ہے. اگر وہ دے تو بڑا عدل ہے, نہ دے تو اس سے بھی بڑا عدل ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین, حضور مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور جانتے ہیں کس کو کیا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے.
ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ تو سامعین کرام، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بردباری ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ آگے سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و کرم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کرم فرماتے ہیں تو اتنا کرم فرماتے ہیں بعد میں کسی اور چیز کی تھوڑ ہی نہیں رہتی۔ ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے دستے سوال بلند کیا، حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں، اتنی بکریاں عطا فرمائیں، صحابہ کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان موجود وسیع وادی ان بکریوں سے بھر گئی، اتنا حضور نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے یا قوم اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لا یخشى الفاقۃ، اے میری قوم آؤ اور محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ محمد عربی جب عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں اس کے بعد فاقے کا خوف ہی نہیں رہتا، اس کے بعد فاقے کا خوف رہتا ہی نہیں جب محمد مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جود و کرم ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شجاعت سنیے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی تو لڑی ہے نا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہادر کتنے تھا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کوئی شجاع دیکھا ہی نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر بہادر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سخی کسی کو دیکھا ہے، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی میں وہ صفت دیکھی ہے جو میں نے حضور میں دیکھی ہے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی صفت کسی میں موجود نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینے میں، یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، اور اہل محبت والوں کے لیے اس میں بڑا سامان موجود ہے، اہل محبت والوں کے لیے اس میں بڑا سامان موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدینے میں رات کے ٹائم بڑی سخت آواز آئی، ایسی آواز آئی کہ لوگ ڈر کے باہر نکل آئے۔ اب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر پتہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا پیش آیا ہے۔ ابھی لوگ گھوڑوں پر سوار ہیں، میرے مصطفیٰ گھوڑے سے واپس تشریف لا رہے ہیں اور گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ لوگ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کی طرف تم جا رہے ہو وہ دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ ابھی آواز سنی، لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ جائیں اور دیکھیں، حضور دیکھ کر بھی آ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ڈرو مت، پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا، ایک آواز تھی جو میں دیکھ آیا ہوں۔ اب آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پر سوار تھے نا وہ حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، وہ اپنی سست روی میں بڑا مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جتنا یہ گھوڑا سست ہے اس سے بڑھ کر گھوڑا سستی کوئی نہیں ہے۔ اب حضور جب اس جگہ کو دیکھنے گئے اس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے جو ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر، وہ جو سست تھا چلتا ہی نہیں تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے وہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمایا، وہ گھوڑا اتنا تیز ہو گیا کہ مدینے میں اس سے بڑھ کر تیز کوئی ہے ہی نہیں تھا، اور دوڑ میں اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک اس کو لگ گئے تھے، میرے مصطفیٰ کا جسم اس کو چھو گیا تھا، اب اس میں وہ پھرتیاں، وہ رعنائیاں آ گئیں جو کسی اور گھوڑے میں موجود نہیں تھی۔ تو سامعین کرام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان شجاعت ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا تواضع بھی سماعت فرمائیے گا، اور یہ ہمارے روزہ مرہ کے کام ہیں جن کو ہم شاید کبھی غرور کی نظر کر دیتے ہیں اور کبھی لوگوں سے بے روی اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ذرا سماعت فرمائیے گا میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسی خو نہ تھی جو متکبروں میں مغروروں میں ہوتی ہے۔ حضور تکبر نہیں فرماتے تھے، کسی بھی چیز میں تکبر نہیں فرماتے تھے۔ جو شخص بھی حضور کی دعوت کرتا، وہ کالا ہوتا، گورا ہوتا، سرخ ہوتا، چٹا ہوتا، جیسا بھی ہوتا، حضور کی دعوت کرتا، امیر ہوتا، غریب ہوتا، جیسا بھی ہوتا، حضور کی دعوت کرتا، حضور اس کی دعوت کو قبول فرما لیتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ننگی زمین پر بغیر کوئی کپڑا بچھائے اس پر بیٹھ جاتے۔ حضور تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے، بعد میں بھی ہاتھ دھوتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے۔
آج کل تو ٹشو استعمال کیے جاتے ہیں، رومال استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی سنت دیکھیے، وہ آقا جس پر ہزاروں آقا قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ میرے آقا کہ جو اس کی شان سب سے بلند و عرفہ ہے، وہ آقا زمین پر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو چاٹ بھی لیتے ہیں۔ جب وہ چاٹ سکتے ہیں، مجھے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کھجور زمین پر گری ہوتی، حضور پکڑ کر وہ بھی تناول فرما لیتے۔ ہمارا کوئی چیز نیچے گر جائے ہم کبھی بھی نہیں اٹھاتے، بچہ اٹھانے لگتا اس کو بھی منع کر دیتے، نہیں بیٹا گندی ہو گئی۔ اب حضور کا طریقہ کار کیا تھا؟ حضور اس چیز کو اٹھا لیتے، حضور گدھے پر سوار ہو جاتے، پیچھے کسی غلام کو سوار کر لیتے۔ پھر دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیے اور غلاموں کے ساتھ شفقت دیکھیے۔ ایک مرتبہ گدھے پر سوار ہو کر قباء کی جانب جا رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ راستے میں ملے، کہا ابو ہریرہ تجھے میں سوار نہ کر لوں؟ اب سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں سوار ہونے لگا، گدھا ذرا اونچا تھا، میں سوار ہونے لگا، میں نے حضور کو ہاتھ ڈالا، سوار ہونے لگا، مجھ سے سوار نہ ہوا گیا، میں نے حضور کو بھی نیچے کھینچ لیا، حضور نیچے گر گئے۔ حضور نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، کچھ برا بھلا نہیں کہا، حضور پھر سوار ہوئے اور پھر کہا ابو ہریرہ تجھے سوار نہ کر لوں؟ پھر سیدنا ابو ہریرہ کو سوار کیا اور پھر سیدنا ابو ہریرہ کہتے میں نے حضور کو پکڑ کر اوپر بیٹھنے لگا، پھر نیچے کھینچ دیا اور پھر نیچے گرا دیا، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے برا بھلا نہ کہا۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ آ سوار ہو جا۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عمل بار بار نہیں کر سکتا، میں یہ عمل بار بار نہیں کر سکتا، یہ آپ کی شیان شان نہیں ہے، اور پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا۔ سامعین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی آدمی ملاقات کرنے کے لیے آتا نا، اگر وہ سرگوشی کرتا، حضور اس کا کان زبان کے پاس کان کر دیتے، جب تک وہ بات کرتا رہتا حضور کان نہ ہٹاتے۔ کوئی آتا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک حضور کا ہاتھ پکڑے رکھتا حضور خود ہاتھ نہ پیچھے کرتے۔ جو بھی آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا شفیق پاتا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ میں بیٹھے ہوتے کبھی اپنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، ہمیشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے۔ بہت سے عقیدت مند حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، رستہ میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ اجازت عطا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس جگہ بیٹھنا ہے یا اس جگہ بیٹھنا ہے؟ جہاں تم کہو گی وہاں پر بیٹھ کر تمہاری بات سنوں گا۔ مدینے کی کمسن بچیاں حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کو لے جاتی، حضور اپنا ہاتھ نہ کھینچتے، حضور ان کے ساتھ چلتے رہتے، جہاں وہ لے جاتی، یا جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا حضور کا ہاتھ چھوڑ دی، پھر حضور تشریف لاتے۔ حضور بچوں سے شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام کرنے کی تلقین فرماتے اور بڑوں سے محبت کرتے، یہاں تک کہ اپنے غلاموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک زہیر نامی ایک شخص تھا جو صحرا میں رہتا تھا، اور وہ صحرا کی سبزیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا، حضور کو لا کر سبزیاں دیا کرتا تھا، کبھی پھل بھی کوئی نہ کوئی لا کر دیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چند چیزیں پیش کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظہیر ہمارا صحرا ہے، ہم اس کے شہر ہیں، یہ ہمارا صحرا ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ اب وہ ظہیر بازار میں جاتا ہے اور وہ سبزی یہ جو کچھ بھی بیچ رہا ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں پیچھے سے، حضور اس کو جفی ڈال لیتے ہیں، آئے مقدر ظہیر کے حضور جس کو جفی ڈال لے، سبحان اللہ، کیا انوار و تجلیات حضرت ظہیر کو حاصل ہوئی ہوں گی، سبحان اللہ۔ حضرت ظہیر کو پیچھے سے حضور نے کس کے پکڑ لیا، حضرت ظہیر کہتے ہیں میں نے جان لیا میرے آقا تشریف لے آئے ہیں، میرے آقا نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ حضرت ظہیر کہتے ہیں میں نے خوب اپنی کمر کو حضور کے سینے کے ساتھ ملا، خوب انوار و تجلیات سمیٹی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ارے یہ غلام ہے میں بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدنا چاہتا ہے، کون خریدنا چاہتا ہے؟ حضور سے ظہیر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا ظہیر تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں تو جانتا ہی نہیں تیری کتنی وقت ہے۔ حضور کی نسبت سے بندے کی وقت ہوتی ہے، بندہ خالی ہو تو وقت کوئی نہیں، جب تک ان کا دامن ساتھ میں رہے بندے کی وقت ہے۔
جب ان کا دامن چھوٹ جائے تو پھر وقت کوئی نہیں رہتی. اگر عزتیں بڑھانا چاہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا دامن پکڑ لے, اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.